आप सुन रहे हैं किताब खुशबू का घर कोई नहीं। और मैं इधर रह जाऊं ताया जी के घर, कभी नहीं। ताया जी इतने सख्त हैं, गुस्सीले और कंजूस, और ताई जी उनसे दुगनी कंजूस और झगड़ालू। चमचों के साथ नाप कर तो वो दूध देती हैं हमें, और मुझे तो दूध के बगैर सारी रात नींद ही नहीं आती। फिर मुझे ताया जी से भी बहुत डर लगता है। वो बोलते भी हैं तो यूं लगता है अभी मारने लगेंगे। उनकी आवाज़ इतनी गरजदार है और खौफनाक भी। और फिर सबसे बढ़कर यहाँ वो वलीद का बच्चा है जो इतना बदतमीज़ है कि उसे तो बात करने की भी तमीज़ नहीं। जब वो हमें मनहूस कहता है तो मेरा जी चाहता है कि मैं उसका मुंह नोच लूँ। मैं यहाँ कभी नहीं रहूँगी, चाहे कुछ हो जाए। ये कोई हमें ज़बरदस्ती तो नहीं रख सकते। हमारा घर है, हम वहाँ इकट्ठे भी रह सकते हैं, और खाने पीने का इंतज़ाम पापा के बैंक में मौजूद पैसों से हो सकता है। 2-4 सालों की बात है, फिर मैं कहीं जॉब कर लूँगी। फिर मून भी तो बड़ा हो जाएगा। जिनके माँ बाप मर जाते हैं, क्या उन्हें इस तरह रिश्तेदारों में तकसीम कर दिया जाता है? कभी नहीं। हम चारों इकट्ठे रहेंगे अपने घर में, चाहे कुछ हो जाए। एक बार अगर हम यहाँ से निकल जाएं, फिर ये लोग हमें ज़बरदस्ती तो नहीं ला सकते। ठीक है, मुझे हिम्मत करनी होगी। मामा ने कहा था ना कि तुम बड़ी हो, तुम्हें सब बहन भाइयों का और घर का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, मुझे याद है, मामा ने जाते जाते यही कहा था, और मैं यही करूँगी। मैं अपने बहन भाइयों को बिखरने नहीं दूंगी, कभी नहीं। वो एक अज़म लिए सोचकर खिड़की से हट गई, अपना चेहरा उस कमीज़ की आस्तीनों से रगड़ रगड़ कर साफ किया। मुझे अबीरा से बात करनी चाहिए। आज की रात तो है बस। सुबह तो आकिफ चचा फ़िज़ा को ले जाएंगे, और गज़ाला आंटी अबीरा को। बस जो कुछ करना है आज ही करना है, अभी। वो सोई हुई अबीरा की तरफ बढ़ी। पहले तो अबीरा को नींद की वजह से उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। मुझे आकिफ चचा ले जाएंगे? जी नहीं, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। उनकी मिसेज इतनी फजूल हैं, और आकिफ चचा ने तो कभी मुझे इतना सा भी प्यार नहीं किया। मैं तो नहीं जाऊंगी उनके साथ। वो गहरी नींद से उठने की वजह से सुर्ख आंखों के साथ ज़रा गुस्से से बोली, बेवकूफ़, आकिफ चचा तुम्हें नहीं, फ़िज़ा को ले जाएंगे। तुम्हें तो गज़ाला आंटी लेकर जाएंगी हैदराबाद। एमन को उसकी कम अकली पर गुस्सा आ गया। ज़रा उसे डांट कर बोली, गज़ाला आंटी, तौबा करो। उसने फ़ौरन कानों को हाथ लगाया। वो तो इतनी गरीब हैं, हर वक्त आलू पकाती हैं। वो मुझे आलू खिला खिला कर मार देंगी, और तुम्हें पता है मुझे आलू खाते ही उल्टी आ जाती है। मैं तो नहीं जाऊंगी। और उनकी वो एक ना दो, इकट्ठी 5 बेटियां। तौबा करो, सबकी सब एक डरबे में बंद। वो अब ज़रा होशियार हो बैठी थी। और पता है, मून को फूफो ले जाएंगी, इतनी दूर, शारजा। उसने इतनी को खींचकर खूब लंबा किया, और फिर हम उसे कभी देख नहीं पाएंगे, है ना? उसकी आंखें इस सोच पर ही भर आईं। क्यों? हमारी कोई सेल लगी हुई है जो कोई भी आकर हमें ले जाएगा? अबीरा चमक कर बोली, मैं फूफो को भी सीधा कर सकती हूँ। हमारा भाई कोई फालतू है? मैं तो उसे कभी नहीं ले जाने दूंगी। उसने तड़प कर सोए मून को थाम लिया। इसलिए तो कह रही हूँ, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना ये लोग हमारे साथ ज़बरदस्ती करेंगे। फूफो परसों सुबह चली जाएंगी, और आकिफ चचा सुबह ही फ़िज़ा को ले जाएंगे। वो तो इतनी डरपोक है, कुछ कहेगी नहीं, बस रो रो कर मर जाएगी। एमन का बस नहीं चल रहा था कि तीनों बहन भाइयों को सुलेमानी टोपी पहनाकर गायब कर देती। हाँ, तुम ठीक कहती हो। अगर हम अपने घर चले जाएंगे तो ये लोग ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकेंगे। पापा के बैंक में इतने सारे पैसे हैं, हम गुजारा कर लेंगे। अगर उन लोगों ने ज़बरदस्ती की तो हम पापा के दोस्तों को कहेंगे। अंकल आसिफ और अंकल वहीद तो रोज़ आते हैं हमसे मिलने।
ابیرہ نے بھی اسے حوصلہ دیا۔ تو چلو پھر فضا اور مون کو اٹھاؤ، ہم ابھی چلے جاتے ہیں۔ ایمن بولی۔ ابھی؟ ابیرہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے پلٹ کر وال کلاک کی طرف دیکھا جہاں 11 بج رہے تھے۔ ایمی، بہت رات ہو گئی ہے اور اب تو سردی بھی اتنی زیادہ ہے، ہم کیسے جائیں گے؟ گھر بھی تو اتنا دور ہے یہاں سے، بس کا کرایہ بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ پھر راستے میں کوئی ہمیں پکڑ نہ لے۔ مون کو تو ابھی بھی بخار ہے، اسے ہم کیسے ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ اس نے ڈر کر سب کچھ ایک ہی سانس میں کہہ دیا۔ کرایہ تو میرے پاس ہے، مجھے ابرار بھائی نے مون کو چاکلیٹ لینے کے لیے دیے تھے، وہ میرے پاس ہیں۔ اور رات تو یہاں لگ رہی ہے، سڑکوں پر تو خوب رونق ہوتی ہے، اور ہمیں بھلا کوئی کیسے اغوا کر سکتا ہے؟ ہم 4 ہیں، کم از کم 3 بندے تو ہونے چاہیے ہمیں اغوا کرنے کے لیے۔ تم فضول میں نہ ڈراؤ، بس آج ہی کی رات ہے، کل ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے یہاں سے نکلنے کا۔ مون کو میں خود سنبھال لوں گی۔ ایمن پوری طرح ٹھان کر بیٹھی ہوئی تھی۔ دیکھ لو، تمہیں پتہ ہے نا تایا جی کو کتنا غصہ آتا ہے، اگر پکڑے گئے تو وہ پٹائی کر دیں گے۔ اب تو پاپا بھی نہیں ہیں بچانے والے، پھر باہر اس قدر اندھیرا ہے اور مین گیٹ پر تو تالا لگا ہوتا ہے رات کو۔ ابیرہ نہیں مان رہی تھی۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، اتنا اندھیرا ہے اور سردی بھی۔ وہ کانپ کر بولی، بس یوں ہی فضول میں ڈرتی رہنا، یہ ہمیں ادھر ادھر کر دیں گے، پھر نہ رونا۔ ایمن ذرا غصے سے بولی، ہم صحن والے پچھلے دروازے سے نکلیں گے، ادھر سے سٹاپ بھی نزدیک ہے اور ادھر تالا بھی نہیں ہوتا۔ بس تم فضا اور مون کو اٹھاؤ، ان کو گرم کپڑے پہنا دو، پھر چلتے ہیں۔ میں نے کہہ دیا کہ بس ابھی چلنا ہے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ مالک ہے، ہمیں صرف اسی سے ڈرنا چاہیے، بندوں سے نہیں۔ یہ ماما کہتی تھی نا، یاد ہے نا تمہیں؟ اس نے اسے یاد دلایا۔ اور ہم کوئی گناہ تو نہیں کر رہے، اکٹھے ہی تو رہنا چاہ رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے گھر میں، پھر ڈر کس بات کا؟ تم بس جلدی اٹھو اور جلدی کرو۔ وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور الماری سے فضا اور مون کے گرم کپڑے نکالنے لگی۔ ابیرہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر مڑ کر بے خبر سوئے مون اور فضا کو اٹھانے لگی۔ دونوں ہی گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے، اس کے ہلانے پر ذرا سا کس مسا کر پھر بے خبر ہو گئے۔ امی، یہ نہیں اٹھیں گے، بہت گہری نیند سوئے ہوئے ہیں۔ اس نے کچھ دیر کی کوشش کے بعد بے بسی سے کہا، میں اٹھاتی ہوں، تم تو یہ جرسی اور جرابیں پہنو۔ اس نے جرسی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور خود ان دونوں کو اٹھانے لگی۔ باہر واقعی گہرا اندھیرا تھا اور پچھلے صحن میں تو یوں بھی کم آنا جانا ہوتا تھا، اجڑی ہوئی گھاس پھوس اور ٹنڈ منڈ سے پودے تھے۔ ایک 40 واٹ کا مریل سا بلب برآمدے میں چل رہا تھا، جس کی مٹیالی روشنی میں ماحول اور بھی خوفناک اور پراسرار لگ رہا تھا۔ تائی جان کے کبوتروں کے خالی ڈربے ایک کونے میں تھے، آج کل اس میں کوئی کبوتر نہیں تھا۔ دوسرے کونے میں ہاتھ والا پانی کا نلکا تھا۔ باہر گپ اندھیری رات تھی، چاند بھی نہیں نکلا ہوا تھا اور آسمان پر بادل تیر رہے تھے۔ ایمن اور ابیرہ نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ ایمن نے مون کو کندھے سے لگا رکھا تھا، وہ ابھی بھی سو رہا تھا، جبکہ فضا ڈر اور نیند کی ملی جلی کیفیت میں ابیرہ کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی۔ ایمن نے اسے خوب ڈانٹ ٹپٹ کر کے اٹھایا تھا، ہم نے اتنی دور نہیں جانا، بس ابھی بس میں بیٹھیں گے اور آگے ہی اتر جائیں گے، اور اب تم بولو نہیں، کوئی سن لے گا۔ ایمن نے اسے کچھ ڈانٹتے ہوئے تنبیہ کی۔ ابھی سب سو رہے تھے، تم نے اچھی طرح دیکھا نا، ان کے چلنے سے فرش کی خضرو گھاس اور پتے چرچرا رہے تھے۔ پھر بولی تم؟ ایمی نے دھیمی آواز میں اسے گرکا۔ کہا جو ہے سب سو رہے تھے، اب نہیں بولنا، کوئی نہیں آئے گا۔ مون کے بچے تو مٹ کر نہیں چل سکتے۔ اس نے جھنجھلا کر مون کے بھاری بوجھ کو دوسرے کندھے پر شفٹ کیا۔ ابیرہ اس کے بعد کچھ نہ بولی۔ آپی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ماما پاپا کے پاس۔ کچھ دیر بعد فضا کی سہمی آواز سنائی دی، کاش ہم ان کے پاس جا سکتے۔ ایمن کے لہجے میں بے بسی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ نہیں فضا،
ہم گھر جا رہے ہیں، بس ابھی تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا نا؟ ایمن نے اسے ذرا پیار سے چمکارا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے آپی، اتنا اندھیرا ہے اور سردی بھی، ہم گھر کیسے جائیں گے؟ ابرار بھائی سے کہیں وہ ہمیں چھوڑ آئیں۔ فضا رک کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں، ہم خود ہی جائیں گے، ہمیں دوسروں کے سہارے تلاش نہیں کرنے چاہیے، بس تم تیزی سے قدم اٹھاؤ، ایمن نے ذرا سختی سے کہا۔ وہ دونوں پھر خاموشی سے چلنے لگی۔ اور گیٹ کون سا دور تھا؟ ایمن دروازے کے پاس پہنچ کر رک گئی۔ شکر ہے تالا نہیں لگا ہوا۔ ابیرہ، تم کنڈی کھولو، میں نے مون کو اٹھا رکھا ہے، ایمن دروازے سے ذرا ہٹ کر بولی۔ ابیرہ فضا کا ہاتھ چھوڑ کر آگے بڑھی۔ کنڈی کھولنے کے لیے اس نے کنڈی کے ہینڈل کو ذرا سا اوپر اٹھایا۔ دروازہ لوہے کا بنا ہوا تھا اور کنڈی نامعلوم کب کی بند تھی۔ زنگ آلود ہینڈل چیخ اٹھا اور سخت بھی بہت تھا۔ ابیرہ نے ذرا ڈر کر ایمن کی طرف دیکھا۔ یہ نہیں کھلے گا، وہ بھنچی بھنچی آواز میں بولی۔ کھل جائے گا، ذرا اور 2-4 بار اوپر نیچے کرو، جلدی کرو کوئی اٹھ جائے گا، ایمن نے پھر سختی سے کہا۔ ابیرہ نے ہینڈل کو نیچے کیا۔ اس نے پھر زوردار آواز نکالی۔ ابیرہ نے ایمن کو دیکھا۔ اچھا، تم مون کو پکڑو، میں کھولتی ہوں، تمہارے ہاتھوں میں تو جان ہی نہیں ہے۔ جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے ایمن کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ جتنا وقت گزرتا جا رہا تھا ایمن کا غصہ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ تینوں تو بالکل ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابیرہ نے جلدی سے مون کو اس سے لے لیا۔ مون اب گہری نیند کے غلبے سے نکل آیا تھا اور اب گردن اٹھا کر ابیرہ اور ایمن کو دیکھ رہا تھا۔ ایمن نے آگے بڑھ کر چٹکنی کے ہینڈل کو زور سے 2-3 بار اوپر نیچے کیا، مگر زنگ آلود کنڈی کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آپی سردی لگ رہی ہے، فضا کپ کپا کر بولی۔ اس کے ہاتھ برف ہو رہے تھے۔ چپ کرو تم، میں بھی یہاں کھیل نہیں رہی ہوں، دروازہ کھول رہی ہوں، وہ جھڑک کر بولی۔ ماما کے پاس جانا ہے۔ ابیرہ، ماما کے پاس؟ مون نے ایمن کی ڈانٹ سے گھبرا کر یکدم سے رونا شروع کر دیا اور ایمن گھبرا کر کنڈی چھوڑ کر اس کی طرف بڑھی۔ مون، ہم ماما کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ شاباش، مانی روتے نہیں، چپ کر جاؤ، بس تھوڑی دیر اور۔ اس نے آگے بڑھ کر مون کو گلے سے لگایا اور اس کا منہ چوم کر اسے تسلی دی۔ نہیں نہیں، مجھے ماما کے پاس جانا ہے، ابھی۔ وہ پھر رونے لگا۔ جا رہے ہیں نا مون، ماما کے پاس جا رہے ہیں، اب چپ کر جاؤ۔ ابیرہ نے بھی اسے پیار کیا۔ بس ابھی دروازہ کھل جائے گا، پھر ہم اپنے گھر جائیں گے۔ مون اپنے کمرے میں سوئے گا، جہاں اس کے کھلونے ہیں، اور مکی ماؤس بھی تو ہے نا، اب نہیں رونا۔ ایمن نے اسے چمکارا تو وہ خلاف توقع خاموش ہو ہی گیا۔ وہ پھر ہٹ کر زور زور سے کنڈی کھولنے لگی۔ 3-4 بار زور زور سے اوپر نیچے کیا، ہینڈل اب کھسکنے لگا تھا۔ اس پر جوش طاری ہو گیا۔ اس نے 2-3 جھٹکے اور دیے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ایک دم سے پیچھے سے ولید کی زوردار آواز آئی۔ چاروں اچھل پڑے۔ مون اور فضا تو ڈر کر اور زور زور سے رونے لگے۔ ابیرہ بھاگ کر ایمن سے چمٹ گئی۔ ہم اپنے گھر جا رہے ہیں۔ ایمن نے ابیرہ کا بازو تھام کر بے خوفی سے ولید کو دیکھا۔ اس وقت آدھی رات کو تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ولید نے حیرانی سے بولا۔ ہاں، اس وقت آدھی رات کو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ایمن بدلحاظی سے بولی۔ اور گھر کا راستہ آتا ہے مارکو پولو صاحبہ؟ وہ تن سے بولا۔ آتا ہے، ہم خود بھی جا سکتے ہیں، تمہیں نہیں کہہ رہے کہ ہمیں چھوڑ کر آؤ۔ ابیرہ، چلو دروازہ کھل گیا ہے۔ وہ پلٹ کر پھر کنڈی کھولنے لگی۔ ایمن، تم پاگل ہو گئی ہو، اور ساتھ میں ان تینوں کو مارنا چاہ رہی ہو اتنی سردی میں؟ میں بلاتا ہوں ابو کو۔ اس نے آگے بڑھ کر ایمن کو دروازے سے پرے دھکیلتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے اگر میں پاگل ہوں؟ یہ میرے بھائی بہن ہیں، تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہی، ہٹو ہمارے راستے سے، وہ چیخ کر بولی اور اسے اپنے آگے سے دھکیلنے لگی۔ پاگل؟ ولید نے گھور کر آواز بلند کہا۔ ابو، امی، چاچو جلدی آئیں، یہ دیکھیں یہ کیا کر رہی ہے مس ہانگ کانگ، ان کو ٹھنڈ میں مارے گی۔ گھر کی طرف منہ کر کے وہ زور سے چلایا۔ ولید، میں کہہ رہی ہوں ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ،
ہمیں یہاں نہیں رہنا، اپنے گھر جانا ہے۔ پیچھے ہٹو اور جسے مرضی بلا لو، میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں۔ وہ نہ ڈر ہو کر بولی اور اسے دھکیل کر پھر کنڈی کھولنے لگی۔ تم ایسے نہیں مانو گی، ولید نے اسے دھمکایا۔ چلو ابیرہ، فضا اور مون کو مجھے دو، اس دیوانی کو اکیلی جانے دو، خود ہی دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ اس نے ابیرہ اور فضا کو اندر کی طرف دھکیلا اور مون کو ابیرہ کی گود سے چھین لیا۔ چھوڑو مون، ابیرہ چلو، تم، دروازہ کھل گیا ہے۔ وہ زخمی شیرنی کی طرح ولید پر جھپٹی اور مون کو کھینچنے لگی۔ امی، ابو، چاچو جلدی آئیں، اس ایمن کی بچی کو پوچھیں آ کر۔ وہ اسے دھکا دے کر مون کو لیے برآمدے کی طرف بڑھا، اور یہ تو اسے پتہ تھا کہ وہ مون کے بغیر وہاں سے ہل بھی نہیں سکتی۔ وہی ہوا، وہ دیوانہ وار اس کے پیچھے بھاگی۔ ابیرہ اور فضا بھی ان دونوں کے پیچھے چل پڑی۔ ولید، چھوڑو مون کو، میں کہتی ہوں، چھوڑ دو اسے۔ اس نے پیچھے سے ولید کی جرسی زور سے کھینچی۔ کیا ہو رہا ہے؟ تم لوگ آدھی رات کو کیا ادھم مچا رہے ہو اس سردی میں؟ تائی جی برآمدے میں سردی سے کپ کپاتے ہوئے آ کر بولی۔ امی دیکھیں اس پاگل کو، یہ تینوں کو اس وقت لیے اپنے گھر جا رہی ہے۔ دیکھیں نا، مون کا بخار کتنا تیز ہو گیا ہے۔ ولید نے جلدی سے مون کو ماں کی طرف بڑھایا۔ اف اللہ، بچے کا رنگ تو دیکھو، نیلا پیلا ہو رہا ہے۔ انہوں نے جھپٹ کر مون کو اپنے ساتھ چمٹایا۔ اے ایمن، کیا کیڑا ناچے آدھی رات کو تیرے بھیجے میں؟ وہ پلٹ کر ایمن پر برسیں۔ امی، اس کو ذرا ابو کے پاس لے کر چلیں، پھر اسے پتہ چلے گا اس حرکت کا مطلب۔ ولید نے اسے ڈرانا چاہا۔ ہاں تو لے جائیں جس مرضی کے پاس، میں کسی سے نہیں ڈرتی، ہمیں اپنے گھر جانا ہے۔ اس کا لہجہ از حد گستاخ تھا۔ ہیں، یہ اسے کیا ہوا ہے؟ تائی جی اس کے لہجے پر حیرت زدہ ہو گئیں۔ اسے کوئی جن چمٹ گیا ہے امی۔ اتنے اندھیرے میں باہر جو کھڑی دروازے سے زور آزمائی کر رہی تھی، عین درخت کے نیچے۔ ولید فوراً بولا، کیسا شور ہے یہ؟ کیا ہو رہا ہے ادھر؟ تائی جی بھی آواز سن کر آنکھیں ملتے باہر آ گئے۔ ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو آدھی رات کو؟ وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ ذرا اپنی بھتیجی کے کرتوت سنیں، آدھی رات کو بہن بھائیوں کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہے۔ ٹارزن کی اولاد، ولید نے آتے ہی باپ کو بھڑکایا۔ منہ سنبھال کر بات کرو ولید، میں تم جیسوں کے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ اس بات پر اس کا جی چاہا کہ وہ ولید کا منہ نوچ لے۔ کیا معاملہ ہے؟ کیا معاملہ ہے یہ؟ انیسہ تم بتاؤ۔ تایا جی کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ وہ گرجدار آواز میں بولے، معاملہ کیا ہونا ہے؟ بیچارے بچوں کو اتنی جلدی ٹھنڈ میں خدا جانے کہاں لے کر جا رہی تھی؟ میں تو خود شور سن کر باہر آئی ہوں۔ یہ مون کو تو دیکھیں، کیسے نیلے کانچ ایسا ہو رہا ہے۔ میں اسے تو اندر لے کر جاؤں۔ وہ اندر کی طرف بڑھیں۔ یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ ایمن، کہاں جا رہی تھی تم اس وقت؟ تایا جی گرج کر ایمن سے بولے، سنا نہیں آپ نے؟ ہم اپنے گھر جا رہے تھے، ہمیں اپنے گھر جانا ہے۔ ادھر ادھر تقسیم نہیں ہونا، وہ باغی لہجے میں بے خوفی سے بولی۔ تمہاری اتنی جرت؟ وہ غصے سے آگے بڑھے اور کھینچ کر اس گال پر اوپر تلے 2 تھپڑ جڑ دیے۔ وہ برآمدے کے ستون سے جا لگی۔ ہاں، ہمیں نہیں تقسیم ہونا، ہمیں اپنے گھر جانا ہے، وہ اس دیدہ دلیری سے بولی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ گھر جانا ہے؟ تمہارا باپ خزانے چھوڑ گیا ہے جو گھر جا کر کھاؤ گے؟ چلو دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں۔ اب میں نے کوئی بات سنی تو تمہارا گلا گھونٹ دوں گا، گستاخ لڑکی۔ انہوں نے بازو پکڑ کر اسے اندر دھکیلا۔ ابیرہ اور فضا پہلے ہی ڈر کر تائی جی کے ساتھ ہو لی تھیں۔ میں نہیں جاؤں گی، مجھے اپنے گھر جانا ہے، ادھر نہیں رہنا۔ وہ انہی قدموں میں اڑ کر کھڑی ہو گئی۔ جاتی ہو کہ میں دوں ایک اور ہاتھ؟ اور کہاں ہے یہ سفینہ؟ کہا بھی تھا آج رات ان کے پاس سو جانا۔ انہوں نے زور سے اس کا بازو پکڑ کر اندر کی طرف کھینچا۔ ایمن چلو اندر، کیا بکواس کر رہا ہوں میں؟ اس کی ہٹ درمی انہیں اور تپا گئی۔ پلٹ کر گرجے وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ پوری ڈھٹائی سے کھڑی رہی۔ تم ایسے نہیں مانو گی۔ انہوں نے ایک اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر لگا دیا۔ دفع ہو اندر، اور اسے زور سے کھینچتے ہوئے اندر کمرے میں لے آئے۔ اس تھپڑ نے تو اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔
आंखों के आगे अंधेरा आ गया था। अबीरा और फिजा पहले ही अंदर पहुंच चुकी थी। अंदर जाकर उन्होंने जोर से उसे पलंग की तरफ धक्का दिया। उसका सर जोर से पलंग की पुष्ट से टकराया। मारे तकलीफ के उसकी चीख निकल गई। क्या करते हैं, कहीं चोट वोट लग जाएगी। जाएं आप, मैं समझाती हूँ इसे प्यार से। ताई जी ने मून को पलंग पर लिटाकर उसे पकड़ना चाहा, मगर वो तड़प कर परे हो गई। छोड़े मुझे, हाथ ना लगाएं, आप लोग जालिम हैं। हमारा सारा कुछ हड़प कर हमें बांट देना चाहते हैं, ताकि कल कोई आपको पूछने वाला ना रहे। मगर अल्लाह तो सब कुछ देख रहा है, वो ये जुल्म नहीं होने देगा। और अगर अल्लाह भी जालिमों का साथ देगा तो भी मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मैं पापा के दोस्तों से कहूँगी, वो आप लोगों पर केस कर देंगे। आप लोगों ने हमें कैद कर लिया है, आप जालिम हैं। वो चीख चीख कर रोने लगी। बेरब्त जुमले उसके मुंह से निकल रहे थे। उसकी आवाज़ें सुनकर साथ वाले कमरे से सफ़ीना और आकिफ भी उठकर आ गए। क्या हुआ, क्या हुआ भाभी? सफ़ीना घबराकर आगे बढ़ी। होना क्या है, बेवकूफ़ लड़की इस वक्त तीनों बहन भाइयों को लेकर घर जा रही थी। वो तो खुदा का शुक्र है वलीद ने देख लिया, और अब ये चीख चीख कर सारा मोहल्ला इकट्ठा कर रही है। ताई जी ने फिर उसे अपने पास खींचना चाहा। वो और ज़ोर से बिदक गई। हाँ चीखूंगी, और ज़ोर से चीखूंगी, शोर मचाऊंगी। आप लोग जालिम हैं। हम बहन भाइयों को जुदा करना चाहते हैं, हमें मारना चाहते हैं। हमारे पापा के घर पर कब्जा करना चाहते हैं। हमें यहाँ नहीं रहना, अपने घर जाना है। मैं मून को फिज़ा को कहीं नहीं जाने दूंगी, चाहे आप लोग मुझे जान से मार दें। चीख चीख कर उसका गला बैठ गया, चेहरा सुर्ख हो गया। देखी है ज़बान इसकी, बालिश भर लड़की की। और अज़ाइम देखो, ये आगे क्या करेगी। ताया जी भड़क कर उठ खड़े हुए। ताई जी ने कंधा पकड़कर उन्हें बिठाना चाहा। मेरी इम्मी, एमन बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? कोई तुम्हें जुदा नहीं कर रहा बेटा। इस वक्त तो कहीं नहीं जाते, तुम खुद अक्लमंद हो। आधी रात का वक्त है, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो फिर। गजाला आंटी लपक कर आगे बढ़ीं और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। गजाला, छोड़ दो इसे, मैं देख लेता हूँ, बहुत बदतमीज़ हो गई है। ताया जी गुस्से से बोले। नहीं भाईजान, गुस्से से नहीं, प्यार से। समझ जाएगी, बहुत अच्छी बेटी है हमारी इमी। गजाला ने अपनी शॉल से उसका चेहरा साफ करते हुए उसका मुंह चूमा। हमें अपने घर जाने दें, मैं और कुछ नहीं कहती। हमें यहाँ नहीं रहना। गजाला आंटी, हमें अपने घर जाना है, अपने पापा के घर। सिसकियों के दरमियान वो अटक कर बोली। हाँ हाँ बेटा, ज़रूर जाना। क्यों नहीं, कोई तुम्हारे पापा का घर तुमसे नहीं छीन रहा। तुम्हारा घर है वो, तुम्हारे बहन भाइयों का। बेटा मगर इस वक्त तो नहीं, आधी रात को नहीं। अगर आप लोग गुम हो जाते तो फिर? बेटा मैं तुम्हें ले जाऊंगी घर, बस अब सो जाओ, सुबह जल्दी चलेंगे, ठीक है? गजाला ने उसे अपनी गोद में भरते हुए प्यार से कहा। गजाला आंटी, अभी जाना है, अभी। वो फिर बिखरने लगी। हाँ बेटा, कहाँ ना, सुबह चलेंगे सब, बस अब सो जाओ। देखो तो कैसे ठंडी बर्फ़ हो रही हो, इस वक्त सर्दी है ना, सुबह चलेंगे। गजाला ने उसे अपने साथ लपेट लिया। चलो बच्चों, तुम भी अपने बिस्तरों में सो जाओ, रात बहुत हो गई है। और सफ़ीना, तुम मून को लेकर लेट जाओ, ये ठीक नहीं लग रहा। गजाला ने मुड़कर सफ़ीना से कहा तो उसने ताई जी की गोद से मून को लेकर दूसरे बेड पर लिटा दिया। ताया जी सर झटकते हुए बाहर निकल गए। उनके पीछे आकिफ चचा निकल गए। मैंने पहले ही कहा था भाई साहब कि ये सब ठीक नहीं है, इससे बच्चे और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। गजाला ने हल्की हल्की सिसकियां भरती इमन को देखकर मध्यम आवाज़ में सफ़ीना से कहा। हाँ तो उन्होंने कौन सा अकेले फैसला किया है, सभी मौजूद थे। कोई एक फिर ले ले जिम्मेदारी चारों की। नहीं, फिर ये होंगे। वो क्या है, ताई जी को फ्रस्ट्रेट नहीं कहना आया तो वो ये कहकर चुप हो गई। हाँ गजाला, और कोई हल भी तो नहीं था ना, फिर बेचारे और क्या करते। अब तो जो लिखी गई है कुदरत की तरफ से उसी को भुगतना है। इन मासूमों को खुद ही सब्र आ जाएगा धीरे धीरे। वो आहिस्ता आहिस्ता मून को थपकते हुए बोली। अल्लाह ही बेहतर जानता है उसकी क्या मसलहत थी, अल्लाह ही बेहतर जानता है इसमें क्या मसलहत थी उसकी। उसने आह भरी। गजाला गहरी सांस लेकर रह गई। ताई जी उठकर बाहर चली गई।
ابیرہ اور فضا پہلے ہی مون کے دوسری طرف دبک کر سو چکی تھیں، مگر ایمن کی سسکیاں ابھی بھی نہیں تھم رہی تھیں۔ غزالہ اس کے سرخ تھپڑ زدہ گالوں کو دیکھ کر رو رہی تھی، پھول سے ملائم گال جنہیں کبھی گرم ہوا نے بھی نہیں چھوا تھا، اب دونوں پر انگلیوں کے نشان جیسے کھد گئے تھے اور ان کے گرد لالی اگ گئی تھی۔ پھر 2 دن شدید بخار میں پھکتی رہی۔ بخار 104 درجے سے کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ 2 بار تو اس کی جان کے لالے پڑ گئے۔ 3 بار ڈاکٹر کو گھر بلایا گیا تھا۔ اتنی سردی میں بھی یخ پانی کی پٹیاں کی جا رہی تھیں، مگر بخار کی شدت کم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے پیلے چہرے سے جیسے خون نچڑ کر رہ گیا تھا۔ غزالہ آنٹی اور تائی جی نے جان جی سے اس کی دیکھ بھال کی تھی، مگر اسے کچھ ہوش ہی نہیں رہا۔ بے ہوشی میں بھی ماں باپ بہن بھائیوں اور گھر کو پکار رہی تھی۔ اس کی الٹی سیدھی باتیں سن کر سب کے دل کٹ رہے تھے۔ 2 ہی دنوں میں اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ سفینہ پھپھو نے جانے سے پہلے صدقے کا کالا بکرا منگوا کر دیا۔ ان کے جانے تک اس کے بخار کی شدت کچھ کم ہو گئی تھی، لیکن ہوش ابھی بھی پوری طرح نہیں آیا تھا، اور اچھا ہی تھا کہ وہ بے ہوش تھی، ورنہ فضا اور مون کے جانے پر پتہ نہیں وہ اپنی کیا حالت کر لیتی۔ جب مون سفینہ کے ساتھ گیا تو وہ سویا ہوا تھا، اور فضا تو ویسے ہی سہمی ہوئی تھی، اور عاقف چچا نے اس کی انگلی اتنی لا تعلقی سے تھام رکھی تھی کہ وہ ڈر کے مارے کوشش کے باوجود ان کے ساتھ جانے سے انکار نہ کر سکتی۔ اس رات آپی کی پٹائی کا منظر اس کے سامنے تھا۔ پھر ابیرہ بھی تو چپ تھی، اس نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہ کی تھی۔ وہ مڑ مڑ کر بے سدھ پڑی، ایمن اور اس کے پاس سر جھکائے بیٹھی ابیرہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ابل ابل کر بہنے لگے۔ سارے بڑے اپنی باتوں میں مصروف تھے، کسی کی نظر ان رائگاں موتیوں پر نہیں پڑ رہی تھی جو ٹوٹے ہوئے خوابوں کی طرح آنکھوں سے برس رہے تھے۔ چلو عاقف، تمہیں دیر ہو رہی ہے، فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ابرار ٹیکسی لے آیا۔ ایمن، انشاءاللہ اب ٹھیک ہو جائے گی، تم فون کر دینا جا کر۔ وہ سفینہ کی طرف مڑے۔ ہاں بھائی، میں کل چلی جاؤں گی۔ مون تو اب کافی میرے ساتھ ہل گیا ہے۔ بچے تو ویسے بھی پیار کے بھوکے ہوتے ہیں، پیار ملے گا تو 2-4 ماہ میں سب بھول بھال جائیں گے۔ آپ بھی فضا کا خیال رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا 2-4 ماہ بعد اسے ملوانے لے آئیں، ادھر دونوں بہنوں سے۔ اس طرح تو یہ بار بار ڈسٹرب ہوگی۔ میرا تو خیال ہے اب انہیں اپنے اپنے ماحول میں سیٹ ہونے دینا چاہیے۔ ویسے بھی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا آنے جانے کا، پھر بھی میں کوشش کروں گا، وہ بزنس مین والے مصروف انداز میں بولے۔ اچھا بھائی جان، بھابھی اب اجازت دیں مجھے، واقعی دیر ہو رہی ہے۔ وہ اس کی انگلی تھام کر باہر کی طرف بڑھے۔ آپی، ابیرہ، میں نہیں جاؤں گی، فضا مڑ کر گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ ابیرہ نے تڑپ کر بہن کی طرف دیکھا، جبکہ بڑے کسی نے اس کی فریاد سنی نہیں۔ چاچو، چاچو، ابیرہ عاقف کا دوسرا بازو ہلا کر بولی۔ چاچو، فضا کو رات کو ڈر لگتا ہے، یہ بہت جلدی ڈر جاتی ہے، آپ اسے اپنے ساتھ سلائیں گے پلیز؟ وہ کہتے کہتے رو پڑی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، یہ وہاں جا کر خوش ہو جائے گی۔ شاباش، روتے نہیں، میں اسے ڈھیر سارے کھلونے لے دوں گا، سارا کے پاس ڈھیر ساری ڈالز ہیں، یہ نہیں ڈرے گی۔ چلو فضا، اچھا بھائی، سب کو خدا حافظ۔ وہ جلدی جلدی کہہ کر باہر نکل گئے، باقی بھی ان کے پیچھے نکل گئے۔ ابیرہ، ابیرہ، فضا ان کے قدموں کا ساتھ دیتے ہوئے ایک بار پھر مڑ کر بے چارگی سے بولی، تو ابیرہ وہیں چوکھٹ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اور جب ایمن کو ہوش آیا تو جیسے سارا میلہ ختم ہو چکا تھا۔ میلے کے شور اور بھیڑ میں ابیرہ، فضا اور مون کہیں گم ہو چکے تھے، اور اب چاہے وہ چیخ کر روتی، شور مچاتی، مسجدوں میں اعلان کرتی یا اخبار میں اشتہار دیتی، وہ اسے نہیں مل سکتے تھے۔ غزالہ آنٹی جس روز سفینہ پھوپھو مون کو لے کر گئیں، اس روز دوپہر کو ابیرہ کو لے کر حیدرآباد چلی گئی تھیں۔ تایا جی کہیں باہر گئے ہوئے تھے، ابرار بھائی ٹیوشن پڑھنے اور ولید کرکٹ کھیلنے۔ تائی جی کچن میں الجھی ہوئی تھیں، اور وہ تنے تنہا کمرے میں لیٹی ان تینوں کو یاد کر کر کے روئے جا رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو تائی جی اسے ڈانٹ کر گئی تھی، تم نے کیا نحوست پھیلائی ہوئی ہے،
हर वक्त ये रोना धोना मचाए रखती हो। तुम्हारे माँ बाप चले गए, घर उजड़ गया, अब इस घर को भी उजाड़ना है। ये मनहूस ठंडी ठंडी आहें भर के। कुछ खुदा का खौफ करो बच्चे। इधर दिन ढलता है, उधर सारा कुछ भूल जाते हैं। तुम तो इस रोग को सीने से चिमटा कर बैठ गई हो। ना हमने मारा है तुम्हारे माँ बाप को। उनको आई थी, वो चले गए। हमारी आएगी, हम भी चले जाएंगे। इस पर तो किसी का जोर नहीं। पर बीबी, तुमने तो हद ही कर दी। आखिर कहाँ तक तुम्हारी दिलदारियाँ करें हम? हमारी अपनी भी तो कोई ज़िंदगी है कि नहीं? तुम्हारे ही नाज और चोंचले उठाते रहें। अब बस भी करो, बहुत हो गई। 2 माँ बहुत होते हैं किसी के शोक के लिए। इससे ज़्यादा शोक तो खुदा को भी नापसंद है। उठो, अब कुछ दुनिया की तरफ ध्यान करो। स्कूल वालों को मेडिकल सर्टिफिकेट भेज भेज कर ताया तुम्हारे थक गए हैं। अब उन्होंने सीधा सा नाम ही खारिज करवा देना है।